अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और 23 फरवरी को जो समाअत शुरू हुई थी सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लिया था जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब ने, आज उसका एक नया रुख सामने आया है। पहले ये बेंच 9 मेंबर्स पर मबनी था, ये लार्जर बेंच 9 लोगों पर बना था। इसमें ज़ाहिर है जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पर एतराज़ात थे। जस्टिस बज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से जो 3 ऑडियोज़ इस वक्त सर्फिस कर रही हैं और एक और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ जो केस दायर किया है उसके हवाले से भी कुछ तनाज़ात थे, जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि उनको अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए था। तो आज ये हुआ कि एजाजुल एहसन साहब और जो हमारे ज़ाहिर अली नकवी साहब हैं वो अलहदा हो गए। साथ ही साथ ये कहा गया कि जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट तो लिखा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अलहदा नहीं किया बेंच से। ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि हम इस बेंच में शरीक नहीं होना चाहते। ये एक तरह से कह सकते हैं कि वो उनको अलग कर दिया गया। तो 2 खुद चले गए और 2 को अलग कर दिया गया। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो खुद बड़ा एक्सप्लोसिव है। वो कहते हैं जी कि हमारे सामने रखे गए सवाल अलहदा नहीं देखे जा सकते। जो सवाल मैंने पहली समाअत में उठाए थे उन सवालों को सब पूरे बेंच ने कोई उसमें कोई भी राय ऐसी नहीं आ रही थी जो उसके अगेंस्ट हो, और ना ही उनके सवालात के ऊपर कोई उस वक्त सवाल उठाए गए, लेकिन वो अब सवाल हुक्मनामे में नहीं मौजूद। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि सूबाई जो असेंबलियाँ हैं वो तोड़ने की जो आइनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और क्या सूबाई असेंबलियाँ जमहूरियत के आइनी उसूलों को रोंद कर बनाई गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो सुओ मोटो है ये जुडिशल प्रोप्राइटी के मुनाफी है। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आइन की तशरीह ही सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि साथ साथ ये भी लाजिम हो गया है कि आइन के का तहफ़्फ़ुज़ भी सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लिया है अब उसके ऊपर भी आइन की तशरीह को लागू होना पड़ेगा। क्या ये सुओ मोटो भी आइनी तौर पर सही है या नहीं? ये बड़े एक्सप्लोसिव सवालात हैं। याहिया अफरीदी साहब ने भी इस तरह के सवालात किए, उन्होंने भी इख्तलाफी नोट दिया और ज़ाहिर है 5 मेंबर बेंच ने ये केस सुना। मंसूर अली शाह साहब हैं और उन्होंने बड़े सवालात उठाए, मज़हर अली नकवी साहब ने बहुत सवाल उठाए। अब ये तमाम तर मामलात जो हैं ये किस ओर जा रहे हैं, ये बात तो तय है आज की हियरिंग से जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और कब के दरमियान मुकालमा हुआ तमाम जस्टिस के, उन सब के ये राय तो बड़ी सामने नजर आ रही है कि 90 दिन से तजावुज़ नहीं किया जा सकता और इलेक्शंस 90 दिन में ही होने हैं। हाँ, ये तय करना भी बाकी है कि किसका हक है और ये हक किसको दिया जाएगा ये देखना बाकी है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आज बड़ा एक स्टैंड ले लिया है। पहले वो जजेस की तस्वीरें लगा के बात कर चुकी हैं, इल्ज़ामात लगा चुकी हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शंस किस सूरत में होंगे, उनकी शर्त क्या है जी। और साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब से जब बात की मीडिया के नुमाइंदे ने, उन्होंने इस्तफसार किया कि जो अतहर मिनल्ला साहब, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के कमेंट्स हैं जो सामने आए हैं, जो सवालात उन्होंने रेस किए हैं, क्या उन पर भी सुनवाई होनी चाहिए, क्या उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए? जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि इसको आइसोलेशन में ये केस चलना चाहिए, बल्कि तमाम चीज़ों को इसमें रखना चाहिए कि एक फ़र्द, क्या ये चीफ मिनिस्टर को ऑफ अ सर्टेन प्रोविंस कह सकता है कि असेंबली तोड़ दो बगैर किसी आइनी जवाज़ के? और क्या सिर्फ पॉपुलर होना उस फर्द के लिए काफ़ी है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर है इसके ऊपर एक ओपिनियन रखते हैं। मामला आइनी है, कानूनी है, लेकिन इस मुल्क में आइन और कानून की क्या हैसियत रह गई है? क्या कोई इदारा है जो अभी भी हम कह सकें कि ऑब्जेक्टिव है, क्या न्यूट्रल है? क्या ये मामलात इस तनाजुर में नहीं देखने चाहिए कि जो लार्जर बेंच बनने की इस्तदा थी, क्या उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है? जो बार बार कहा जा रहा था कि प्योने चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ अली ईसा साहब, और ये याद रहे कि आज भी वो हुकूमत जो सदर थे जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर की थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो भी माफ़ी मांग चुके हैं। इमरान खान साहब भी कह चुके हैं गलत था, हमें नहीं करना चाहिए था। फरोग नसीम साहब ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे तो अहकामात दिए गए थे। तो जिसने दायर किया, जिसने दायर करवाया, जिसने दायर करवाने के लिए खत लिखा, वो तीनों ही इससे पीछे हट गए हैं। लेकिन जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज भी क्वेश्चनेबल है। क्यों? ये सवाल उठना चाहिए और उठना चाहिए भी कि क्या एक डी फैक्टो चीफ जस्टिस को नहीं हक लार्जर बेंच का हिस्सा बनने का, और क्यों नहीं बनाया जाता उनको लार्जर बेंच का हिस्सा? ये कहा जा रहा था कि कराची में उनके केसेस हैं। हमें ये खबर मिली थी कि शायद कराची के केसेस में बेंच तोड़ दिया गया है या बेंच की सुनवाई मुअत्तल कर दी गई है, पोस्टपोन कर दी गई है। तो हम ये समझ रहे थे कि शायद लार्जर बेंच बन जाएगा, लेकिन इतलात यही है, अंदर की खबरें यही हैं कि ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की नॉन अवेलेबिलिटी को बुनियाद बनाकर ये रखना चाहते थे कि शायद वो अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी को खुद ही उसका तयन करने के लिए उन्होंने
نے کراچی سے جو کیسز تھے اس سے معذرت کی اور تھوڑے دن کے لیے پوسٹ پون کیے, لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ لارجر بینچ کا حصہ نہ بنے. اب جس طرح جسٹس سردار طارق صاحب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب 5 رکنی کورٹ کل ہیئرنگ کرے گا, فیصلہ کرے گا. یہ کیس نہیں وہ مزید بڑھانا چاہتے. اب اس فیصلے میں کل سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوں گے. یہ بھی یاد رہے کہ اب صدر کو پہلے اٹارنی جنرل ڈیفینڈ کر رہے تھے, انہوں نے کہا مجھے اٹارنی جنرل سے ڈیفینڈ نہیں ہونا, مجھے اپنا لائر رکھنا ہے, اور وہ سلمان اکرم راجہ ہوں گے. کل شعیب شاہین صاحب بھی گفتگو کریں گے, فاروق نائک بھی گفتگو کریں گے. کیا ہوتا ہے سماعت کا حال وہ ہم آپ کو کل بھی بتائیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ پولیٹیکل رامفیکیشنز بھی بہت زیادہ ہیں اس آئینی تشریح کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حفیظ اللہ نیازی صاحب, کسی تعارف کے محتاج. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں داؤد صاحب. اب آپ کا چرچا اسی بنیاد پر ہے, آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں یہ آپ نے جو ریفرنس دائر کیے اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. میں آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں بیرسٹر صاحب پہلے, کیونکہ یہ قانونی طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک معمہ بن گیا ہے, آئینی طور پر بھی یہ بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ایک بینچ کے حوالے سے جب اس طرح کے اختلافی نوٹ میں یہ ذکر آ جائے کہ سو موٹو کی آئینی حیثیت کیا ہے, تو واقعی کیا یہ لمحہ فکریہ ہے عوام کے لیے اور پورے ملک کے لیے؟ میرے خیال میں آج جو 23 فروری کا حکم نامہ سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, اس حکم نامے کے بعد تو کسی کو بھی اس بات کے اوپر کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ساری عدالتی کارروائی جو ہے نہیں ہے. دیکھیے ہمارے سامنے جو سپریم کورٹ کا حکم آیا وہ 23 فروری کا حکم آیا. اس 23 فروری کے حکم کے اوپر جو جج صاحبان ہیں, 2 جج صاحبان وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر چکے ہوئے تھے, مسٹر جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب. اس کے بعد 3 جج صاحبان کے ایڈیشنل نوٹس ہیں. اس ایڈیشنل نوٹس میں مسٹر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب, مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے نوٹس ہیں. ان نوٹس کو اگر آپ بنیاد بنا لیں تو پھر چیف جسٹس پاکستان صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ یہ پوچھنا چاہیے کہ پھر آپ نے 24 فروری کی کارروائی کس طرح سے کر لی, جب آپ کے 23 فروری کو یہ جج صاحبان بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے تو پھر آپ نے 24 فروری کی کارروائی کیسے کر لی. اور دوسری جو سب سے اہم بات, اس کا آپ نے بھی اپنے انٹرو میں نشاندہی کی کہ اس حکم نامے کے مطابق تو مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے تو اپنے آپ کو ریکیوز ہی نہیں کیا, تو پھر وہ کون سے وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے 2 جج صاحبان کو تو میرٹ کے اوپر بینچ سے الگ کر دیا کیونکہ ان کے اوپر الزام لگ گیا تھا, تو پھر ان 2 جج صاحبان کو کیوں بینچ سے الگ کر دیا گیا, جب سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو فل کورٹ بنائیں, لیکن معزز چیف جسٹس پاکستان صاحب نے اس کی تعداد کم کر کے جو ہے وہ 5 رکنی کر دی. نیازی صاحب یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم جب آئین کی تشریح کی بات کرتے ہیں تو آئین تو خود بڑا واضح ہے, اس کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, لیکن اس بات کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ اسمبلی تحلیل کیوں ہوئی, اور اس میں حکومت ہمیشہ دیر کر دیتی ہے. جب اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تب وہ نہیں کہتے, اور اس کے بعد وہ پھر لیٹر آفٹر تھاٹ کے طور پر یہ کیسز ویسز میں پیش ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو واقعی لگتا تھا, کیونکہ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے کامنٹس کے بعد اگر آپ یہ پوزیشن لے رہے ہیں کہ اسمبلی توڑنا جو ہے وہ غیر قانونی یا غیر آئینی تھا, تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ اس وقت تو آپ نے بڑا ویلکم کیا کہ جی ہمیں تو فری ہینڈ مل گیا پنجاب میں, چلو جی اب ہم چکیں گے لوگوں کو اور ڈالیں گے جیلوں میں. جی نیازی صاحب. سنا یہ بہت بڑا کرائسس ہے. میں نے تو فرائیڈے کو اپنے کالم میں لکھا تھا, اس سے پہلے بھی خیر پچھلے کئی ہفتوں سے میں مسلسل لکھ رہا ہوں فرائیڈے کے کالم میں. میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہیں وہ سینہ سپر ہونے کو ہیں, اور میں نے کہا یہ دور کی بات نہیں ہے, یہ چند دنوں کے اندر آپ کے سامنے آئے گا, اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں میرا دل دہل جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئین اور پولیٹکس کا بڑا ہی چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کے باوجود یہ دونوں بالکل ایک فرق جو ہے ان کے ڈائنمکس ہیں. کئی دفعہ آئین جو ہے وہ سیاست کا حل نہیں دیتا, یہ بدقسمتی ہے, بڑا ریئر ہے. یہ کہاں ہوتا ہے جہاں پہ جو ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ when they are falling apart, وہ ایک بالکل ایک تتر بتر کرنے کے ماحول میں ہوتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ کوئی 4 5 7 دن 10 دن کی کمائی نہیں ہے. 16 دسمبر 1971 کو جب مشی پاکستان ٹوٹا تھا تو یحییٰ خان ذمہ دار خالی نہیں تھا,
یحییٰ خان نے اس کو ٹریگر کیا تھا. وہ جو 8-10-15 سال کے جو پچھلی جو پالیٹکس ہوئی تھی اس کے نتیجے میں پاکستان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا. میں تو الحمدللہ 18 سال کا تھا, باقاعدگی ہوش و حواس, سیاسی گھرانے سے تعلق تھا, اس لیے مجھے اس کا سیاسی شعور تھوڑا سا اس کا ادراک زیادہ تھا. اب آپ پھنسے ہوئے ہیں, کہتے ہیں ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم یو ڈونٹ. مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ کون سا فیصلہ کرے گی جو وہ منوا لے گی. اور یہ ایسا نہیں ہے, پہلے بھی ہوتا رہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ چی بچی ہوتی رہی ہے, لیکن ماننا پڑتا ہے. یوں کہتے ہیں نا ہم نے جی مان لیا, جب کوئی سیاستدان کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ آپ کے پاس آپشن نہیں تھی. مطلب کہ آپ نے مان لیا اور ہم نے ہمیشہ احترام کیا, نہیں, آپ نے احترام نہیں کیا, آپ کے اوپر نافذ کر دیا گیا. پہلی دفعہ جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوگا, اور یہ میرا کلپ بعد میں چلا لیں, اور فیصلے کی حکم عبدول بھی ہوگی. فیصلے دو ہی صورتوں میں ہوتی ہیں. ایک فیصلہ وہ جو عمران خان کو سوٹ کرے گا, جو عمران خان کو سوٹ کرے گا. اگلے لوگ جو ہے خم ٹھوک کے میدان میں آ چکے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا. آج آپ نے مریم نواز صاحبہ کی تقریر سن لی ہے, اور اگر کوئی فیصلہ آتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف تو تحریک انصاف کے لوگ تو پچھلے 10-12 مہینے میں اس کی ٹریننگ ہی ایجوٹیشن کی ہو چکی ہے. وہ تو ایک کورسو قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس وقت اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ تو بالکل نہیں مانیں گے. اور جب اپنا فیصلہ آپ دونوں فریقوں پہ جب اس کا پہلے طے نہیں مانیں گے, اچھا اس کا ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا, اور وہ طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر دیانتداری کا تقاضا تھا, اور وہ یہ تھا کہ فل بینچ بنایا جاتا. پہلے بھی لیکن سر دیانتداری کے اوپر معذرت کے ساتھ حفیظ اللہ نیائی صاحب مجھے اجازت دیجیے گا, میں نے کہا دیانتداری کے حوالے سے تو پھر دیانتداری ان کو بھی کرنی چاہیے تھا نا, ان کو بھی آئین کی روح کو اس طرح سے نہیں مس انٹرپریٹ کرنا چاہیے تھا. جو آئین کی روح کہہ رہی ہے آپ اس پہ کر دیتے, اور اگر آپ کو واقعی اعتراض تھا, ہاں میں کہہ رہی ہوں ان کی غلطی بھی مانے نا. یہ پنگ پونگ بال کا جو میچ تھا, یہ ٹیبل ٹینس جو کھیل رہے تھے کہ یہاں میں پہلے آپ جو آج ارسل علی ظفر صاحب نے بھی گفتگو کی, تو ان کی غلطی ہے نا. یہ کہہ دیتے ہم نے انتخابات اس بنیاد پر نہیں کرانے. جی جی سنا مجھ سے پوچھے آپ. ہاں جی 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 نیائی صاحب, میں کہہ رہی ہوں ان کی غلطی تو ہے بس. ہاں میں اس میں دو لفظی بات کرتا ہوں. جی میں دو لفظی بات کرتا ہوں. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے ان کو آپ بری ذمت قرار نہیں دیتے, کہ سیاستدانوں کے اندر تو ایک بھرا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لیے, وہ پاکستان کو توڑوانے کے لیے وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ چل ہوتا ہے کہ پاکستان ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور ہم نے دیکھا نکل گیا. دیکھیں آئین کے اندر جو ہے نا اس وقت آپ جو کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جی اس کے وہ ایک آئینی بحث کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں. رائٹ, آئین کہتے ہیں سپریم کورٹ, کہیں لکھا ہوا ہے چیف جسٹس یا پہلے. چلیں نیائی صاحب, لیٹ می کم بیک ٹو یو حیدر وحید صاحب. اوکے لیٹ می کم بیک ٹو یو. ایک فکر سن لیں. میرے نزدیک سپریم کورٹ جو ہے جتنے اویلیبل ججز ہیں 15 16 17 18 اس وقت میرے خیال 15 ججز ہیں یا 14 ججز ہیں, یہ سپریم کورٹ ہے. یہ آئین کہتے ہیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گا یا انٹرپریٹیشن کرے گا, جہاں آئین خاموش ہے وہ سپریم کورٹ کہتا ہے. کہیں لکھا ہوا چیف جسٹس, اور وہ ایک بینچ بنائے گا. دیکھیں عام بینچ کے اور عام مشغافیوں پہ اور عام معاملات کو طے کرنے کے اس سے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ مطلب اور مزید ٹھیک ہے, وہ ہم خیال بینچ کا تاثر ختم ہونا چاہیے, زائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیٹ می جسٹ گو ٹو حیدر وحید صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی حیدر وحید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ بھی ظاہر ہے اس معاملے کو اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں باریک بینی سے. اب یہ صبح سے ہم سنتے رہے کہ جی وہ انہوں نے اعتراض اٹھا دیا, ان کا اختلافی نوٹ آ گیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا, بٹ ایکچولی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس یہ جو دو ججز ہیں جنہوں نے اپنے اختلافی نوٹ دیے ہیں, اس کے حوالے سے مندو خیل صاحب نے تو اب جج ابھی ہیں بینچ کا حصہ, لیکن اب یہ جو تمام جو ہم یائی آفریدی صاحب کے حوالے سے اختلافی نوٹ دیکھ رہے ہیں, اور اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا کہ یہ بات کہہ دینا کہ ان کو الگ کر دیا گیا would be more apt, would be more appropriate, would be more honest an assessment کہ آج کیا ہوا ہے. جی دیکھیں جو جن تقاضوں اور جس پیرامیٹرز میں اور جن کویسچنز پہ سو موٹو لیا گیا ہے اور جو فریم طے کیا گیا سو موٹو کا, اس سے اتفاق نہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا. اور کل وہ اپنا مائنڈ بھی ایکسپریس کچھ کر چکے تھے, جو کہ اعتراض نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب پہ تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کیا, کیونکہ وہ اپنا ذہن دکھا چکے تھے. وہ تو ایک اس کے سے پہلے ہی دکھا چکے تھے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے, اور انہوں نے تو سرزنش کی تھی اور کافی اپنی ڈس اپروول کا اظہار آلریڈی وہ کر چکے تھے, تو لہٰذا انہوں نے بھی اپنے آپ کو ریکیوز کیا. اب ویسے بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جس طرح کے ویوز سامنے آئے ہیں تو دو
ویو جو ہیں وہ ایک طرف کے تھے جنہوں نے ریکیوز کیا اور 2 ویوز جو ہیں وہ دوسری طرف کے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے. تو بینچ کا بیلنس ایز سچ اتنا افیکٹ ہوا نہیں ہے، لیکن جن کو پبلکلی جن 2 ججز پہ اعتراض کیا گیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو اب کیونکہ ریکیوز کیا ہے تو وہ جو ایک کنٹروورسی کریٹ ہو گئی تھی بہت زیادہ پبلکلی، تو میرے خیال سے اس حد تک جو ہے وہ میرے خیال سے دیر ہیز بین سم کامنگ افیکٹ. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل ہماری پولیٹیکل پولرائزیشن اس حد تک ہے اور یہ پولیٹیکل اینمٹی ہو گئی ہے، پولیٹیکل ایڈورسریز یہ نہیں ہے، اور جس سے جمہوریت پھر جو ہے وہ ختم کی طرف جاتی ہے، کیونکہ جمہوریت جو ہے وہ یہ نہیں ہوتی تخت یا تختہ یا تو آپ وزیر اعظم کے آفس میں ہوں گے یا آپ ایگزائل یا جیل میں ہوں گے، کیونکہ ایسے جو ایکسٹریمز ہوتے ہیں نا اس میں پھر یو ٹیک ڈیسپریٹ میجرز بیکاز سروائیول کی گیم ہوتی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سرونگ. اچھا سر، کین آئی آسک یو سمتھنگ؟ بڑا بنیادی سوال یہ ہے حیدر وحید صاحب، آپ نے خود کہا کہ جو 2 ججز ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا ہے، جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب نے، انہوں نے اس بنیاد پر کیا کہ ٹھیک ہے ہماری متضاد خبریں آ رہی ہیں یا کوئی اور معاملات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا چاہیے، یا انہی کے نوٹ پر یہ سو موٹو لیا گیا بائی دا چیف جسٹس. سو ویدر دے ریکیوز themselves or not, they have already kind of spoken for themselves by convincing the chief justice کہ آپ یہ سو موٹو لیں. نہیں، بٹ دیٹ از نائدر ہیئر نور دیر بیکاز ان کا ویو تو کاؤنٹ نہیں کرے گا نا. وہ تو صرف اس حد تک تھا کہ چیف جسٹس نے آمادگی کا اظہار کیا کہ میں سو موٹو ایکشن لوں گا اس پہ، یعنی کہ 90 دن کے اندر جو ڈیٹ دینی تھی 45 دن کے بعد بھی اگر نہیں دی گئی ہے تو ایک آئینی مینڈیٹ ہے جو اس چیز میں پنگ پونگ کھیل رہا ہے کہ کون تاریخ دے گا، کوئی الیکشن کرا سکتا ہے، یعنی معاونت کرانا یا کرنا جو ہے وہ کوئی. حیدر وحید صاحب ایک اور سوال لے لیجیے گا پلیز، میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، میں کہہ رہی ہوں 90 دن میں جو الیکشن ہونے ہیں، اب آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا جس دن سے یہ فیصلہ آئے گا، جو کہ لگ رہا ہے شاید کل ہی آ جائے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مزید طوالت نہیں دینی اور نہ ہی کوئی ابہام چھوڑنا ہے، حالانکہ ابہام بہت سارے آ گئے ہیں، لیکن یہ فرما دیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 90 دن تب سے شروع ہوتے ہیں جب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی، یعنی کہ 13 اور 17 پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا کانسیکوئنٹلی، اس کے بعد یا پھر 90 دن اس تاریخ سے جس دن یہ فیصلہ آتا ہے؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ظاہر ہے ڈسلوژن کی ڈیٹ کہ ود ان 90 ڈیز آپ نے تاریخ بھی دینی ہے اور تاریخ دینی ہے ود ان 90 ڈیز کی الیکشن کروانے کے لیے. اس میں تو دو رائے نہیں ہے. جو 2 رائے ایکچولی سامنے آئی ہیں ابھی تک، وہ ایک تو مندوخیل صاحب کا یہ کہنا کہ بھئی اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوگا، منیب اختر صاحب پھر لیکن کہتے ہیں کہ کرکٹ میچ کرانے کے پیسے ہیں، تو ایک تو یہ کہ ایبلٹی آف دا ای سی پی کہ اور جو اداروں کی معاونت ہے، جو ان کا فرض ہے کہ وہ تعاون کریں، انہوں نے اس سے دستبردار ہوتے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ ڈیٹ کون دے گا، میرے خیال سے اب دیکھیں ڈیٹ تو کوئی بھی دے نا، پریزیڈنٹ دے، ای سی پی دے، گورنر دے، ڈیٹ تو اب دینی ہے. اب تو کل کے فیصلے میں میرے خیال سے جو اصل ایشو تھا نا، جو کہ اب ایشو نہیں ہے، وہ یہ ہے جس کا جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ذکر کیا، جسٹس اطہر منلہ نے بھی ذکر کیا کہ بھائی پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا ڈسلوژن آف اسمبلی جو ہے وہ تو اس پہ نہیں آئے نا، وہ تو انہوں نے حکم نامہ جو جاری کیا اس میں تو وہ نہیں ہے ایگزسٹ کرتا. حالانکہ یہ سوال جب ریز کیے تھے تو ان کو آرڈر میں تو شامل کیا گیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے. وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، اور بلکہ اس کو ایکسکلوڈ اسپیسیفکلی کیا گیا. یہ نہیں کہا صرف رہ نہیں گیا، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو یہ ہمارے سامنے پٹیشن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پی ایم ایل نون نے ریزولوشن کے بعد اس کو ایجیٹیٹ نہیں کیا کورٹس میں. اب اگر اس چیز کو کورٹس میں ایجیٹیٹ کیا جاتا تو ریئل کوئکلی دس از امپورٹنٹ کہ دیکھیں بات یہ کہ چاہے ایمرجنسی لگنا ہو، چاہے گورنرز رول ہو، چاہے اور بہت ساری چیزیں ہیں آئین میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کب کب یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں آئین میں لکھا ہوا کہ کب جو ہے وہ چیف منسٹر کی ایڈوائس کب دی جا سکتی ہے. تو ریڈ ان یہ ہوگا کہ بدنیتی پر مبنی یا کلریبل ایکسرسائز آف پاور پھر بھی نہیں ہو سکتی. لیکن کیا بدنیتی دکھائی جا سکتی ہے؟ پرویز الہی آ کے کہہ دیں گے نہیں مجھ پہ تو پریشر نہیں تھا. تو اوور آل یہ چیز دیکھنی پڑے گی. اگر یہ ایشو ہوتا بھی تو بھی یہ دکھانا عدالت میں آسان نہیں ہوتا. ہمیں آپ کو تو پتا ہے کہ پرویز الہی نے خود یہ چلیں اوکے لیٹ می جسٹ اسٹاپ یو حیدر. تھینک یو. ایک وقفہ لینا ہے جی ہمیں، کوئکلی ایک وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. سوری پروڈیوسر اسکریمز ایٹ می، ایک وقفہ لے لیں. گونج ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، میاں داؤد صاحب، حیدر وحید صاحب. ہم بات کریں سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا اور پنجاب میں اسمبلی تحلیل ہوئی، اس کے بعد الیکشنز 90 دن میں ہونے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ کس کا حق ہے کہ وہ تاریخ دے گا، اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے. میں آپ کے پاس آتی ہوں نیازی صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ آج جو مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک چارج جلسے سے خطاب کر رہی تھیں، ٹھیک ہے ایسی باتیں انسان کر دیتا ہے، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے نیازی صاحب کہ اب اگر یہ
فیصلہ آ جاتا ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ کل تک آ بھی جائے گا, تو اس کو فالو کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کو فالو کرنا پڑے گا, آپ کو جو بھی کہا جائے گا آپ کرنا پڑے گا. جیسے 2017 میں بھی آپ نے کیا تو تھا کہ آپ کو نااہل کیا, آپ نے مان لیا, آپ جیل بھی چلے گئے, زیادتی ہوئی نہیں ہوئی. اب 2022 میں 2023 میں ہم ان ریٹروسپیکٹ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہوئی, غلط فیصلہ تھا, اور اس تمام 2-3 سال کے عرصے میں ہم صرف ویڈیوز اور آڈیوز ہی سنتے رہے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ آج ہو جائے گا, اس کے بعد 2026 2027 میں ہم سن رہے ہوں گے کہ جی اس وقت غلط فیصلہ آیا تھا؟ ثنا بی بی یہ بات دوبارہ نوٹ کر لیں, اور اگر 2-4 دن بعد اللہ کرے کہ صورتحال خیریت رہے, یہ نوٹ کر لیں. فیصلہ ایک پارٹی کو ناقابل قبول ہوگا, ہر اس فریق کو, اور یہ وہ ناقابل قبول نہیں ہوتا جو ہم ماضی میں کہتے تھے کہ جی فیصلہ جو ہے ہم مان رہے ہیں لیکن ہے ہمارے امنگوں کے خلاف. اس دفعہ یہ ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس چوائس کیا مانتے تھے. دیکھیں آپ اندازہ نہیں کر رہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کا جو اپنا کنڈکٹ ہے اس نے یہ سپیس پیدا کی ہے. سپریم کورٹ کہتا کیا ہے, ان کے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے, فاحکم بالناس بالحق. جی لوگوں کے, یہ سورہ کاف کی, سورہ سواد کی 26ویں آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے فیصلہ کرو حق کے اوپر. اگلا کہا گیا جو کہ یہاں سپریم کورٹ میں نہیں ہے, اور اگر تم اگر ذاتی خواہشات کے اوپر, نفسانی خواہشات کے اوپر فیصلہ کرو گے تو یقیناً تم اللہ جو ہے تمہیں بھٹکا دے گا اور تم بھٹکے اوپر پائے جاؤ گے. یہ گتھی بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے. تو سلجھائے گا کون؟ یہ مطمول ہیں, یہ اتنی مشکل, یہ ختم. آپ دیکھیں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ جاری کرتے ہیں تناوع دخل بنتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ 16 دسمبر 1971 کو یہاں میں کہہ دیا جی جائے آخری جنگ. بھائی وہ تو یہ تھا کہ وہ تو اس کا جو ٹھیک ہے, اس وقت تک پوائنٹ دے دیں, میں جاؤں آگے, میں جلدی سے بات کو کیا کر دیں سر, اینڈ کر دیں, بتا دیں آخری. میں نے آپ کا لکھ لیا ہے, آج آپ نے کہا ہے کہ یہ نہ ہو بن جائے. چلیں اب اس کو اب میں ذرا ان کے سامنے لے جاتی ہوں. حیدر وحید صاحب, کیونکہ آپ ان کے فیوریٹ ہیں اور آپ سے سوال کیا گیا ہے, میں چاہوں گی آپ رسپونڈ کر دیں. نیازی صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں فار ہز کائنڈ ورڈز. دیکھیں نیازی صاحب ایک نقطہ اٹھا رہے ہیں, وہ تھوڑا اپنے طور پہ اٹھا رہے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ جو بینچ کی تشکیل ہے اور جو ججز کی بھی تعیناتی کے حوالے سے یہ ایک جو اب کچھ عرصے سے ہو رہی ہے کہ یہ جو ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے اور صرف چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ وہ سو موٹو کس چیز پہ لیں اور پھر بینچ کی کانسٹیٹیوشن کیا ہو. تو اس پہ ایک بات ہے اور یہ رائے ہے کہ ٹاپ 5 ججز ہوں یا کم سے کم صرف چیف جسٹس پہ نہ ہو, تاکہ یہ جو میں نے اس کو قرآن کی آیت کے پروسپیکٹو میں کہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں اس کو جو ہے ایون ایک لیگل جو ہے پیرامیٹر میں کہہ رہا ہوں, اور یہ ایک تاثر کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ پھر پولیٹیسائز ہونے کا ہم موقع دیتے ہیں. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس اگر خود فیصلہ کرے گا تو غلط کرے گا یا صحیح کرے گا, لیکن جب 5 کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا اس کو متنازع بنانا. اور ہماری جو سیاست ہے وہ اس قدر ابھی پولرائزڈ ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اسے کوئی نہ کوئی متنازع بنانا چاہتا ہے. تو اس کی گنجائش کم ہو جاتی ہے جب صرف چیف جسٹس نہ کانسٹیٹیوٹ کر رہا ہو. سر فیصلے تو متنازع ہوتے ہیں, کسی پارٹی کو آپ کسی بھی پارٹی کو آپ جیت وکٹری ہوگی تو دوسرے کو اپنی ڈیفیٹ بری ہی لگے گی, ٹھیک ہے یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہ بات نہیں ہے. دیکھیں برا لگنے کی بات نہیں ہے, برا تو لگتا ہی ہے ظاہر ہے, جو نہیں متنازع تو ہوئے ہیں فیصلے, لیکن ان پر عمل کیا گیا ہے. یہاں پر اس وقت نظر آ رہا ہے کہ عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے, اور اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرا سکتے ہم 90 دن میں انتخابات. انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے. آج اٹارنی جنرل سے سوال ہوا ہے, اس کے بعد میں کہہ رہی ہوں اٹارنی جنرل صاحب کو ہٹا دیا گیا ہے, وہ اب سلمان اکرم راجہ ریپرزینٹ کریں گے صدر صاحب کو. اب یہ معاملات تو بڑے گتھی صحیح کہہ رہے ہیں نیازی صاحب, بڑی مشکل سے الجھائی گئی ہے. میاں داؤد صاحب میں آپ کا انپٹ چاہوں گی, کیونکہ یہ جو ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا نوٹیفیکیشن تحلیل ہونے کا اسمبلی کا الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا تھا, یہ سوال تھا آج جسٹس منظور علی شاہ صاحب کی طرف سے, اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا الیکشن کمیشن نے ہی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, جس پر انہوں نے کہا ہے جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے کہ ریکارڈ کے مطابق تو صوبائی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اور پھر الیکشن کمیشن کا کردار جو ہے پارلیمانی جمہوریت میں پوسٹ آفس کا ہی ہے. تو کیا فرمائیے گا آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ شاید میری رائے کے مطابق الیکشن کروانا, ضمنی الیکشن کروانا, جنرل الیکشن کروانا, الیکشن کی ڈیٹ دینا,
یہ پہلا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے، اس کی خود مختاری ہے کہ وہ چاہے ایک دن کے بعد الیکشن اناؤنس کر دے، چاہے وہ ایک ماہ کے بعد کر دے، چاہے وہ ایک سال کا ٹائم دے دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر الیکشن کمیشن کے فیصلے سے کسی بھی فریق کو اختلاف ہے تو پھر وہ عدالتی جائزہ جو ہے وہ اس کا لیا جا سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے سے پہلے کسی بھی عدلیہ کو، ہائی کورٹ کو یا سپریم کورٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری کے اندر مداخلت کرے۔ میں آپ کی اجازت سے حفیظ اللہ خان صاحب اور وحید خان صاحب کی بات کو تھوڑا سا اپنی رائے کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ فیصلے تب تک متنازع نہیں ہوتے جب تک وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جاتے ہیں، لیکن جب فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے تو چاہے جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کو متنازع نہ بھی کہے، آئین اور قانون اور تاریخ جو ہے وہ اس کو متنازع کہتی ہے۔ جیسے ہم آج کے دن تک پاناما کیس کے فیصلے کو متنازع سمجھتے ہیں، جیسے ہم آج کے دن تک بھٹو صاحب کے کیس کو متنازع سمجھتے ہیں، جیسے ہم آج کے دن تک 63A کے فیصلے کو متنازع سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے آئین اور قانون کے سر پھر ہم مطابق اس کو نہیں ہیں۔ متنازع کیوں نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کس آئین اور کس قانون کے تحت باہر گئے، کیسے گئے وہ لندن، کیوں گئے، اب تک وہ کیوں واپس نہیں آئے ہیں؟ یہ بھی تو بتا دیں نا، یہ کون سا قانون اور آئین ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے ان کو یہ فری سروس دیتا ہے کہ ملک سے باہر چلے جائیں، ملک سے اندر آ جائیں، اب انصاف کی بات کر لیں، اب جمہوریت کی بات کر لیں؟ یہ بھی تو اپنے اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز میں چلتے ہیں معاملہ۔ اب جنرل باجوہ صاحب کا تو نام ہی ماشاءاللہ ان کی لسٹ میں نہیں ہے، تو یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ کوئی امپارشیلٹی تو یہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سر یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اس کی پہلی ذمہ دار جو ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں۔ حیدر وحید صاحب، کیونکہ یہ سو موٹو بھی آئینی ہے یا نہیں، یہ سوال بھی ریز کر دیا آج اطہر ملا صاحب نے۔ ڈو یو سی اینی تھنگ کمنگ آؤٹ آف دیٹ؟ دیکھیں سو موٹو جو ہے نا وہ جس طرح سے لیا گیا وہ اس طرح سے تھوڑا متنازع ہو گیا کہ جو سبجیکٹ میٹر تھا جہاں یہ بات اٹھی اور پھر آرڈر پاس ہوا اور آگے جا کے چیف جسٹس صاحب کو ریکمینڈ کیا کہ وہ لیں سو موٹو، وہ ایک ان ریلیٹڈ کیس تھا۔ بہتر یہ ہوتا کہ پی ٹی آئی ڈائریکٹ پٹیشن فائل کرتی اور کہتی کہ دیکھیں ہائی کورٹ کا بھی وہ فیصلہ جیل بھرنے میں ہے۔ مصروف تھی، کیسے پٹیشن دائر کرتی ہے؟ آپ سوچیں حیدر وحید صاحب، بیچارے کہاں جائے وہ؟ اسی طرح پی ایم ایل نون کو چاہیے تھا ڈیسولوشن کو چیلنج کرتے، آج تک انہوں نے تو چیلنج ہی نہیں کیا۔ یہ تو جج صاحبان نے خود یہ نقطہ اٹھایا ہے، اتنا 45 دن میں انہوں نے کیوں نہیں ڈیسولوشن کو چیلنج کیا؟ بس زبردست آپ نے زبردست پوائنٹ ریز کر دیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے کسی کے بھی ہاتھ جو ہے اس گناہ سے نہیں دور، اور یہ بات جو آج اس ملک میں اگر کوئی تنازع میں فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی متنازع فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یہ اس ملک کے لیے ایک بڑی امبیرسمنٹ بھی ہوگی، اور اداروں کے لیے بھی اب کوئی ظاہر ہے کہ تکریم کا معاملہ ہے، ان کو کرنی چاہیے، عدلیہ کو بھی، اور ان کا جو بیسک رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو ہے انصاف دیں اور آپ سیاست میں نہ آئیں، اور اسی طرح اداروں کی جو مداخلت ہے وہ ہمیشہ یہاں لے آتی ہے، اور مداخلت تبھی ہوتی ہے جب سیاستدان یہ اسپیس دیتے ہیں۔ وقفہ لینے جائے، شکریہ آپ کا داؤد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حیدر وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ، وقفہ لیتے ہیں جی۔ اینڈ ویلکم بیک۔ سو موٹو کے حوالے سے جو ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کا رول ہے وہ کیا ہوگا، آیا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی گئی ان کے جو انتخابات ہونے وہ 90 روز کے اندر ہونے ہیں، اس کا تعین کون کرے گا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے، اس ڈیٹ دینے کا حق کس کے پاس ہے۔ لیکن اب تنازع اٹھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ 2 ممبرز جو سینئر موسٹ ممبرز ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو اس لارجر بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ اب 4 ججز جو ہیں اب اس میں نہیں رہے، 5 ممبر بینچ اب رہ گیا ہے، کل اس کی سماعت ہوگی۔ تمام جو نظریں ہیں وہ اس وقت عدالت پر لگی ہیں، لیکن وہاں سے تنازع جو ہے متنازع فیصلے کی بھی امید جاری ہے، اور بار بار یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت سارا ذمہ داری ہم سپریم کورٹ پر نہیں ڈال سکتے، اس میں سیاست دانوں کا بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ اگر آپ کو ڈسولوشن آف اسمبلی پر اعتراض تھا، جیسے کہ آج جسٹس اطہر اللہ صاحب کا اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا ہے اور 23 فروری کی سماعت میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، تو پھر آپ کو اس وقت کورٹ جانا چاہیے تھا۔ آپ اس وقت کچھ نہیں کرتے، اس کے بعد میں آپ کہتے ہیں کہ فیصلے غلط تھے۔ اگر فیصلے غلط تھے تو پھر آپ بھی دیکھیے کہ آپ میں کہاں کہاں نقص ہے جس کی وجہ سے عدلیہ کو یا بھی کسی اور بھی کو اوور ریچ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں، دیٹ از این امپورٹنٹ کویسچن۔ وی ول لیو اٹ ایٹ دیٹ ٹوڈے، اور انشاءاللہ کل صبح 9:30 بجے کی سماعت کے بعد جو معاملات ہوں گے، آئی ہوپ آل از ویل، وی ول سی یو ٹمارو۔